इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चलने के बारे में सुन्नतें और आदाब। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसा औक़ात चलते चलते अपने किसी सहाबी का हाथ अपने मुबारक हाथ से पकड़ लेते। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चला करते तो किसी कदर आगे झुक कर चलते, गोया कि ऐसा मालूम होता आप बुलंदी से उतर रहे हैं। अगर कोई रुकावट न हो तो रास्ते के किनारे किनारे और दरमियानी रफ्तार से चलना चाहिए। जब राह चलने में परेशान नजरी यानी इधर उधर देखना ये सुन्नत नहीं है। नीची नजरें किए हुए पुरवकार तरीके पर चलना चाहिए। रास्ते में दो औरतें खड़ी हों या वो पैदल जा रही हों तो इनके बीच में से न गुजरें कि हदीस पाक में मुमानात है। जूते पहनने के आदाब। जूते पहनने से पहले झाड़ लीजिए ताकि कीड़ा या कंकर वगैरह हो तो निकल जाए। सुन्नत यह है कि पहले सीधा जूता पहने फिर उल्टा, और उतारते वक्त पहले उल्टा जूता उतारे फिर सीधा। याद रखिए, मर्द मर्दाना और औरत जनाना यानी लेडीज जूता इस्तेमाल करे। जब बैठे तो जूते उतार लीजिए कि इससे कदम आराम पाते हैं। इस्तेमाल शुदा जूता उल्टा पड़ा हो तो उसको सीधा कर दीजिए। बैठने की सुन्नतें और आदाब। नमाज के बाहर यानी अलावा नमाज के भी दो जानों बैठना अफजल है। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मजालिस यानी दूसरों की मौजूदगी में सबसे मुकर्रम यानी इज्जत वाली मजलिस वो है जिसमें क़िबले की तरफ मुंह किया जाए। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी मजलिस में यानी किसी बैठक में किसी की तरफ पांव फैलाकर नहीं बैठते थे, न औलाद की तरफ, न अज़वाज पाक की तरफ, न गुलामों न खादिमों की तरफ। आने वाले के लिए सरकना यानी खिसकना ये हदीस मुबारका से साबित है। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम में से कोई साये में हो और उस पर से साया रुखसत हो जाए और वो कुछ धूप कुछ छांव में रह जाए तो उसे चाहिए कि वहाँ से उठ जाए। इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान लिखते हैं, पीरो उस्ताद के बैठने की जगह पर भी उनकी गैर मौजूदगी में भी ना बैठे। घर में आने जाने की सुन्नतें और आदाब। जब भी घर से बाहर निकले तो ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब किसी के घर में दाखिल होना चाहे तो इस तरह कहिए, अस्सलामु अलैकुम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अगर किसी के घर में दाखिले की इजाजत न मिले तो खुशी खुशी लौट जाइए। हो सकता है किसी मजबूरी की वजह से साहिब खाना ने इजाजत न दी हो। याद रखिए, किसी के घर में झांकना ये मना है, और किसी के घर जाएं तो वहाँ के इंतजामात पर तनकीद न कीजिए, इस बात से उसकी दिल आजारी हो सकती है। पड़ोसियों के बारे में सुन्नतें और आदाब। अल्लाह पाक के नजदीक बेहतरीन पड़ोसी वो है जो अपने पड़ोसी का खैर खा हो। वो जन्नत में नहीं जाएगा जिसका पड़ोसी उसकी आफतों से अमन में नहीं है। वो मोमिन नहीं जो खुद तो पेट भर खाए और उसका पड़ोसी इसके पहलू में भूखा रहे, यानी ऐसा मुसलमान कामिल मोमिन नहीं। जिसने अपने पड़ोसी को ईजा दी उसने मुझे ईजा दी, और जिसने मुझे ईजा दी उसने अल्लाह पाक को ईजा दी। जिब्राइल मुझे पड़ोसी के मुताल्लिक बराबर वसीयत करते रहे, यहाँ तक कि मुझे गुमान हुआ यानी ख्याल हुआ कि पड़ोसी को वारिस बना देंगे। पानी पीने की सुन्नतें और आदाब। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ऊंट की तरह एक ही सांस में मत पियो बल्कि 2 या 3 मर्तबा सांस लेकर पियो, और पीने से कब्ल बिस्मिल्लाह पढ़ो और फरागत पर कहा करो अल्हम्दुलिल्लाह। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन में सांस लेने या इसमें फूंकने से मना फरमाया है। पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। पीने से पहले देख लीजिए कि पीने की शय में कोई नुकसानदेह चीज वगैरह तो नहीं। गिलास में बचे हुए मुसलमान के साफ सुथरे झूठे पानी को काबिल इस्तेमाल होने के बावजूद खामखा फेंकना न चाहिए।
کھانے کی سنتیں اور آداب۔ کھانا صرف لذت کے لیے نہ کھایا جائے بلکہ کھاتے وقت یہ نیت کر لیجیے کہ اللہ پاک کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں۔ بھوک سے کم کھانا چاہیے اور پوری بھوک بھر کر، یعنی بھوک بالکل نہ رہے اتنا کھانا کھا لینا مباح ہے، یعنی نہ ثواب نہ گناہ، کیونکہ اس کا بھی صحیح مقصد ہو سکتا ہے کہ طاقت زیادہ ہوگی۔ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا یہ سنت ہے۔ کھانا کھانے کے موقع پر جوتے اتار لیجئے کہ اس سے قدم آرام پاتے ہیں۔ یاد رکھیے ننگے سر کھانا ادب کے خلاف ہے اور اس سے روزی میں تنگی ہوتی ہے۔ بائیں یعنی الٹے ہاتھ کو زمین پر ٹیک دے کر کھانا یہ مکروہ ہے۔ 3 انگلیوں یعنی بیچ والی، شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے کھانا کھائیے کہ یہ سنت انبیاء ہے۔ مہمان نوازی کی سنتیں اور آداب۔ جو اللہ پاک اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کو ایذا نہ دے، یعنی تکلیف نہ دے۔ فرمایا جب کوئی مہمان کسی کے یہاں آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب اس کے یہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ یعنی اس گھر والے کے گناہ بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے۔ سنت یہ ہے کہ آدمی مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جائے۔ مہمان کو چاہیے کہ اپنے میزبان کی مصروفیات اور ذمہ داریوں کا لحاظ رکھے۔ میزبان کو چاہیے کہ مہمان سے وقتاً فوقتاً کہے اور کھا لیجیے، مگر اس پر اصرار نہ کرے کہ کہیں اصرار کی وجہ سے زیادہ نہ کھا جائے اور یہ اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ صلہ رحمی کی سنتیں اور آداب۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ پاک اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک افضل ترین صدقہ وہ ہے جو دشمنی چھپانے والے رشتہ دار پر کیا جائے۔ سلام کی سنتیں اور آداب۔ مسلمان سے ملاقات کرتے وقت اسے سلام کرنا سنت ہے۔ اسلامی بہنیں بھی اسلامی بہنوں نیز محارم کو یعنی جن کے ساتھ ان کا پردہ نہیں ہے ان کو سلام کریں۔ سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ جس کو سلام کرنے لگا ہوں اس کا مال اور عزت و آبرو سب کچھ میری حفاظت میں ہے اور میں ان میں سے کسی چیز میں دخل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں۔ سلام میں پہل کرنا سنت ہے۔ سلام میں پہل کرنے والا کریم کا مقرب یعنی نزدیکی پانے والا بندہ ہے۔ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے یعنی آزاد ہے۔ سلام کا جواب فوراً اور اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے۔ ہاتھ ملانے کی سنتیں اور آداب۔ دو مسلمانوں کا بوقت ملاقات دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا یعنی دونوں ہاتھ ملانا سنت ہے۔ ہاتھ ملانے سے پہلے سلام کیجیے، رخصت ہوتے وقت بھی سلام کیجیے اور اس کے ساتھ ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں۔ آج کل بعض لوگ دونوں طرف سے ایک ہی ہاتھ ملاتے ہیں بلکہ بعض تو صرف انگلیاں ہی آپس میں ٹکرا دیتے ہیں۔ یہ سب خلاف سنت ہے۔ ہاتھ ملانے کے بعد خود اپنا ہی ہاتھ چوم لینا یہ مکروہ ہے۔ بات چیت کی سنتیں اور آداب۔ مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے بات چیت کیجیے۔ چلا چلا کر بات کرنا یہ سنت نہیں۔ جب تک دوسرا بات کر رہا ہو اطمینان سے اس کی بات سنیے۔ اس کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع کر دینا یہ سنت نہیں۔ بات چیت کرتے ہوئے بلکہ کسی بھی حالت میں کہہ کہا نہ لگائیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہہ کہا نہیں لگایا۔ بس زبانی اور بے حیائی کی باتوں سے ہر وقت پرہیز کیجیے۔ گالی گلوچ سے بچتے رہیے اور یاد رکھیے کہ کسی مسلمان کو بلا اجازت شرعی گالی دینا حرام قطعی ہے اور بے حیائی کی بات کرنے والے پر جنت حرام ہے۔ چھینک کے متعلق سنتیں اور آداب۔ اللہ کریم کو چھینک پسند ہے اور جماہی ناپسند۔ جب کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے تو فرشتے کہتے ہیں رب العالمین، اور اگر وہ رب العالمین کہہ دیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یرحمک اللہ، یعنی اللہ پاک تجھ پر رحم فرمائے۔ یاد رکھیے چھینک کے وقت سر جھکائیے، منہ چھپائیے اور آہستہ آواز نکالیے۔ چھینک کی آواز بلند کرنا یہ حماقت ہے۔ چھینکنے والے کو چاہیے کہ زور سے حمد کہے تاکہ کوئی اور بھی سن لے اور جواب دے۔ خطبے کے وقت کسی کو چھینک آئی تو سننے والا اس کا جواب نہ دے
سرما لگانے کی سنتیں اور آداب۔ سرما رات کو سوتے وقت استعمال کرنا سنت ہے۔ سرما استعمال کرنے کے 3 منقول طریقوں کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ کبھی دونوں آنکھوں میں 3 سلائیاں لگائیے، تو کبھی سیدھی آنکھ میں 3 اور الٹی میں 2، تو کبھی دونوں آنکھوں میں 2 سلائی، اور پھر آخر میں 1 سلائی کو سرمے والی کر کے اسی کو باری باری دونوں آنکھوں میں لگائیے۔ سونے جاگنے کی سنتیں اور آداب۔ سونے سے پہلے بستر کو اچھی طرح جھاڑ لیجیے تاکہ کوئی موذی کیڑا وغیرہ ہو تو نکل جائے۔ عصر کی نماز کے بعد نہ سوئیں کہ اس سے عقل ضائع ہو جانے کا خوف ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل جاتی رہے تو وہ اپنے ہی کو ملامت کرے۔ دن کے ابتدائی حصے میں سونا یا مغرب و عشاء کے درمیان میں سونا یہ مکروہ ہے۔ سوتے وقت یاد خدا میں مشغول ہو، تحلیل و تسبیح و تحمید پڑھے، یعنی لا الہ الا اللہ سبحان اللہ پڑھے۔ رات میں نیند سے بیدار ہو کر تہجد ادا کیجیے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، فرضوں کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے۔ زلفوں اور سر کے بالوں وغیرہ کی سنتیں اور آداب۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زلفیں کبھی آدھے کان مبارک تک تو کبھی کان مبارک کے لو تک اور بعض اوقات بڑھ جاتی تو مبارک شانوں یعنی کندھوں کو جھوم جھوم کر چومنے لگتی۔ بعض لوگ سیدھی یا الٹی طرف مانگ نکالتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ ہے کہ اگر سر پر بال ہو تو بیچ میں مانگ نکالی جائے۔ آج کل قینچی یا مشین کے ذریعے بالوں کو مخصوص طرز پر کاٹ کر کہیں بڑے تو کہیں چھوٹے کر دیے جاتے ہیں۔ ایسے بال رکھنا یہ سنت نہیں۔ مرد کو داڑھی یا سر کے سفید بالوں کو سرخ یا زرد رنگ کر دینا یہ مستحب ہے۔ اس کے لیے مہندی بھی لگائی جا سکتی ہے۔ داڑھی یا سر میں مہندی لگا کر سونا نہیں چاہیے۔ تیل ڈالنے اور کنگھی کرنے کی سنتیں اور آداب۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے بال ہوں وہ ان کا احترام کرے، یعنی انہیں دھوئے، تیل لگائے اور کنگھی کرے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب تم میں سے کوئی تیل لگائے تو بھوں یعنی ابروؤں سے شروع کرے، اس سے سر کا درد دور ہوتا ہے۔ داڑھی میں کنگھی کرنا سنت ہے۔ بغیر بسم اللہ پڑھے تیل لگانا بال پراگندہ یعنی بکھرے ہوئے رکھنا خلاف سنت ہے۔ عورتوں کو لازم ہے کہ کنگھی کرنے میں یا سر دھونے میں جو بال نکلے انہیں کہیں چھپا دیں کہ ان پر اجنبی کی نظر نہ پڑے۔ اجنبی وہ جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام نہ ہو۔ نماز جمعہ کے لیے تیل اور خوشبو لگانا مستحب ہے۔ روزے کی حالت میں داڑھی اور مونچھوں میں تیل لگانا مکروہ نہیں۔ مسواک کی سنتیں اور آداب۔ مسواک پیلو یا زیتون یا نیم وغیرہ کڑوی لکڑی کی ہو۔ مسواک کی موٹائی چھنگلیا یعنی ہاتھوں کی سب سے چھوٹی انگلی کے برابر ہو۔ مسواک ایک بالش سے زیادہ لمبی نہ ہو ورنہ اس پر شیطان بیٹھتا ہے۔ مسواک کو دانتوں کی چوڑائی میں کیجیے۔ جب بھی مسواک کرنی ہو کم از کم 3 بار کیجیے، ہر بار دھو لیجیے۔ مسواک سیدھے ہاتھ میں اس طرح لیجیے کہ چھوٹی انگلی اس کے نیچے اور بیچ کی 3 انگلیاں اوپر اور انگوٹھا سرے پر ہو۔ ناخون کاٹنے کی سنتیں اور آداب۔ جمعہ کے دن ناخون کاٹنا مستحب ہے۔ ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کیجیے۔ دانت سے ناخون کاٹنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اس سے برس یعنی جسم پر سفید دھبے کے مرض کا اندیشہ ہے۔ ناخون کاٹنے کے بعد ان کو دفن کر دیجیے اور اگر ان کو پھینک دیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ ناخون کا تراشا یعنی کٹے ہوئے ناخن بیت الخلاء یا غسل خانے میں ڈال دینا مکروہ تنزیہی ہے کہ اس سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔ بدھ کے دن ناخون نہیں کاٹنے چاہیے، اس سے برس کی بیماری ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ البتہ اگر 39 ڈیز سے نہیں کاٹے تھے اور آج بدھ کو 40واں دن ہے، اگر آج نہیں کاٹتا تو 40 دن سے زیادہ ہو جائیں گے اور کل 41واں دن شروع ہو جائے گا۔ اب اس پر واجب ہوگا کہ آج ہی کے دن کاٹے، اس لیے کہ 40 دن سے زیادہ ناخون رکھنا ناجائز و مکروہ تحریمی ہے۔ لمبے ناخون شیطان کی نشست گاہ ہے، یعنی ان پر شیطان بیٹھتا ہے۔ رات میں ناخون کاٹنے میں کوئی حرج نہیں۔ لباس کے بارے میں سنتیں اور آداب۔
حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن کی آنکھوں اور لوگوں کے ستر کے درمیان پردہ یہ ہے کہ جب کوئی کپڑے اتارے تو بسم اللہ کہہ لے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اپنا لباس صاف رکھے اس کے غم کم ہو جائیں گے، اور جو خوشبو لگائے اس کی عقل میں اضافہ ہوگا۔ لباس حلال کمائی سے ہو اور جو لباس حرام کمائی سے حاصل ہو اس میں فرض اور نفل کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ روایت میں ہے جس نے بیٹھ کر امامہ باندھا یا کھڑے ہو کر سراویل یعنی پاجامہ یا شلوار پہنی تو اللہ پاک اسے ایسے مرض میں مبتلا فرمائے گا جس کی دوا نہیں۔ سنت یہ ہے کہ مرد کا تہبند یا پاجامہ ٹخنے سے اوپر رہے، مرد مردانہ اور عورت زنانہ یعنی لیڈیز لباس پہنے۔ چھوٹے بچوں اور بچیوں میں بھی اس بات کا لحاظ رکھیے ورنہ پہنانے والے گناہگار ہوں گے۔ ہاں جو لباس مرد و عورت اور بچہ اور بچی دونوں میں پہنایا جاتا ہو اور اس میں کوئی شرعی خرابی نہ ہو تو دونوں پہن سکتے ہیں۔ تکبر کے طور پر جو لباس ہو وہ ممنوع ہے۔ امامے کی سنتیں اور آداب۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امامے کے ساتھ 2 رکعت نماز بغیر امامے کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامے عرب کے تاج ہے تو امامہ باندھو تمہارا وقار بڑھے گا، اور جو امامہ باندھے اس کے لیے ہر پیچ پر 1 نیکی ہے۔ مناسب یہ ہے کہ امامے کا پہلا پیچ یعنی بل سر کی سیدھی جانب جائے، امامہ قبلہ رو کھڑے کھڑے باندھے۔ امامے میں سنت یہ ہے کہ 2.5 گز سے کم نہ ہو نہ 6 گز سے زیادہ، اور اس کی بندش گنبد نما ہو۔ طبی تحقیق کے مطابق درد سر کے لیے امامہ شریف پہننا مفید ہے۔ امامہ شریف سے دماغ کو تقویت ملتی ہے اور حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ امامہ شریف باندھنے سے دائمی نزلہ نہیں ہوتا، یا ہوتا بھی ہے تو اس کے اثرات کم ہوتے ہیں۔ انگوٹھی کے بارے میں سنتیں اور آداب۔ مرد کو سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے۔ نابالغ یعنی بہت چھوٹے لڑکے کو بھی سونے چاندی کا زیور پہنانا حرام ہے، اور جس نے پہنایا وہ گناہگار ہوگا۔ مرد کے لیے وہی انگوٹھی جائز ہے جو مردوں کی انگوٹھی کی طرح ہو، یعنی صرف ایک نگینے والی ہو، اور اگر اس میں ایک سے زیادہ یا کئی نگینے جڑے ہوں تو اگرچہ وہ چاندی ہی کی ہو مرد کے لیے ناجائز ہے۔ مرد کو بغیر نگینے کی انگوٹھی پہننا ناجائز ہے کہ یہ انگوٹھی نہیں چھلا ہے۔ ہاں عورتیں چھلے پہن سکتی ہیں۔ عیدین میں انگوٹھی پہننا مستحب ہے۔ عورت سونے چاندی کی جتنی چاہے انگوٹھیاں اور چھلے پہن سکتی ہے، اس میں وزن اور نگینے کی تعداد کی کوئی بھی قید نہیں۔ سفر کی سنتیں اور آداب۔ شرعاً مسافر وہ شخص ہے جو 3 دن کے فاصلے تک جانے کے ارادے سے اپنے مقام اقامت مثلا شہر یا گاؤں سے باہر ہو گیا۔ خشکی میں سفر پر 3 دن کی مسافت سے مراد 57.5 میل یعنی تقریباً 92 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ جب سفر کرنا ہو تو بہتر یہ ہے کہ پیر یا جمعرات یا ہفتے کو شروع کرے۔ آئینہ، سرما، کنگا، مسواک ساتھ رکھے کہ یہ سنت ہے۔ کوشش کر کے ہوائی جہاز یا ریل یا بس وغیرہ میں ایسے وقت سفر کیجیے کہ درمیان میں کوئی نماز نہ آئے۔ بھیڑ کے موقع پر کسی ضعیف اور مریض مسلمان کو دیکھے تو بنیت ثواب اس کو بس وغیرہ میں باصرار اپنی سیٹ پیش کر دیجیے۔ دوران سفر دعائیں کریں کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جنازے کے بارے میں سنتیں اور آداب۔ مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ جب کوئی جنتی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اللہ پاک حیا فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو عذاب دے جو اس کا جنازہ لے کر چلے
جو اس کے پیچھے چلے اور جنہوں نے اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ جنازے میں اللہ پاک کو راضی کرنے، نماز جنازہ کے فرض کی ادائیگی، عبرت حاصل کرنے، میت اور اس کے عزیزوں کی دل جوئی کرنے وغیرہ اچھی نیتوں سے شرکت کرنی چاہیے۔ جنازے کو کاندھا دینا ثواب کا کام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ اٹھایا تھا۔ چھوٹے بچے کا جنازہ اگر ایک شخص ہاتھ پر اٹھا کر لے چلے تو اس میں حرج نہیں، اور ایک کے بعد دیگرے یعنی ایک کے بعد دوسرے لوگ ہاتھوں میں لیتے رہیں۔ عورتوں کو بچہ ہو یا بڑا کسی کے بھی جنازے کے ساتھ جانا ناجائز اور ممنوع ہے۔ شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کاندھا بھی دے سکتا ہے، اسے قبر میں بھی اتار سکتا ہے اور اس کا منہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ صرف غسل دینے اور بلا حائل مثلاً بغیر کپڑے کے بدن کو چھونے کی ممانعت ہے، یعنی منع ہے۔ جنازے کے ساتھ آواز سے کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت یا حمد پڑھنا، نعت پڑھنا یہ جائز ہے۔ قبرستان کی حاضری کی سنتیں اور آداب۔ جب کوئی شخص ایسی قبر پر گزرے جسے دنیا میں جانتا تھا تو اس پر سلام کرے تو وہ مردہ اسے پہچانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ جو اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی ہر جمعہ کے دن زیارت کرے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی اور وہ نیکوکار لکھا جائے گا۔ قبور مسلمین یعنی مسلمانوں کی قبروں کی زیارت سنت اور مزارات اولیاء کرام اور شہداء عظام کی حاضری سعادت بر سعادت اور انہیں ایصال ثواب مندوب یعنی پسندیدہ و ثواب۔ قبر کو بوسہ نہ دیں، نہ قبر پر ہاتھ لگائیں، بلکہ قبر سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہونا چاہیے۔ قبر کو سجدہ تعظیمی کرنا حرام ہے، اور اگر عبادت کی نیت ہو تو یہ کفر ہے۔ قبرستان میں اس عام راستے سے جائیں جہاں ماضی میں کبھی بھی مسلمانوں کی قبریں نہ تھیں۔ جو راستہ نیا بنا ہو اس پر نہ چلیں۔ قبر کے اوپر اگربتی نہ جلائی جائے کہ اس میں سوء ادب یعنی بے ادبی اور بدفعالی ہے۔ ہاں، اگر حاضرین کو خوشبو پہنچانے کے لیے اگربتی لگانا چاہیں تو قبر کے پاس خالی جگہ ہو وہاں لگائیں کہ خوشبو پہنچانا پسندیدہ عمل ہے۔ قبرستان کی حاضری کے موقع پر ادھر ادھر کی باتوں اور غفلت بھرے خیالوں کے بجائے اپنی موت کو یاد کر کے ہو سکے تو آنسو بہائیے اور گناہوں کو یاد کر کے خود کو عذاب قبر سے خوب ڈرائیے۔ توبہ کیجیے اور یہ تصور ذہن میں جمائیے کہ جس طرح آج یہ مردے اپنی اپنی قبروں میں اکیلے پڑے ہیں، ان قریب میں بھی اندھیری قبر میں تنہا پڑا ہوں گا۔ عیادت کی سنتیں اور آداب۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص کسی مریض کی عیادت کو جاتا ہے تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، تجھے بشارت ہو، یعنی تیرے لیے خوشخبری ہو، تیرا چلنا اچھا ہے اور تو نے جنت کی ایک منزل کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ مریض کے پاس جا کر اس کی طبیعت پوچھیے اور اس کے لیے صحت اور عافیت کی دعا کیجیے۔ مریض سے اپنے لیے دعا کروائیے کہ مریض کی دعا رد نہیں ہوتی۔ مریض کے سامنے ایسی باتیں کرنی چاہیے جو اس کے دل کو بھلی معلوم ہو۔ بیماری کے فضائل، اللہ پاک کی رحمت کے تذکرے کیجیے تاکہ اس کا ذہن ثواب آخرت کی طرف مائل ہو اور وہ شکوہ اور شکایت کے الفاظ زبان پر نہ لائے۔ مریض کے پاس زیادہ دیر تک نہ بیٹھیے اور نہ شور و غل کیجیے۔ امام جعفر صاحب